बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है साया नावल एपिसोड नंबर 2। कोई भी शय कभी किसी की मलकियत नहीं होती। थोड़े से माली या फिर खुद साख्ता खानदानी हालात किसी भी शख्सियत में कोई नुमाया तब्दीली पैदा नहीं कर सकते। हाँ, अदाकारी की जाए तो बात दूसरी होती है। शहबाज एक गोरकन का बेटा था और इकबाल एक ऐसे बड़े आदमी का बेटा जो बेहतरीन किस्म का कारोबारी था और ज्यादातर मुल्क से बाहर ही रहता था। जबकि बेगम साहिबा ने अपने बेटे के आला मुस्तकबिल के लिए इकलौती औलाद होने के बावजूद दूसरे शहर भेज दिया था, लेकिन उनके दिल में भी अपनी तन्हाई का शदीद एहसास रहता था। शहबाज बचपन से ही उनकी निगाहों के सामने रहा था, लेकिन बुनियाद वही थी, यानी अपना बेटा जिसे वो हर हाल में खुश देखना चाहती थी। दौलत की कोई कमी न थी। थोड़ी बहुत रकम अगर एक गोरकन ज़ादे पर उसे बेहतर इंसान बनाने की मद में खर्च हो जाए तो उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखती थी। अलबत्ता शहर में शहबाज और इकबाल शाह दोनों ही मकबूल थे। हाउस जॉब कर रहे थे, लेकिन सीनियर डॉक्टर्स का ख्याल था कि आने वाले वक्त में ये दोनों बेहतरीन डॉक्टर साबित होंगे। तमाम बड़े डॉक्टर इनसे खुश रहा करते। बेगम साहिबा का बुलावा पहुंचा था। खानदान में किसी की शादी थी जिसमें उन्होंने इकबाल शाह के साथ जाना था। उन्होंने कहा था कि दोनों कुछ वक्त के लिए छुट्टी लेकर आ जाएं। वो शादी में शरीक हो जाएंगी और शहबाज अपने माँ बाप के पास कुछ वक्त रह लेगा। इकबाल से ज्यादा शहनाज शाह बेगम साहिबा का हुक्म मानता था। छुट्टी की दरखास्त दी गई, तैयारियां हुई और आखिरकार वो अपने शहर चल पड़े। बेगम साहिबा बहुत ही हकीकत पसंद थी। शुरू में ऐसा हुआ कि जब इकबाल और शहबाज छुट्टियों पर आए तो दोनों सीधे बेगम साहिबा के पास पहुंच गए, लेकिन दूसरी बार बेगम साहिबा ने किसी कदर बुरा मनाते हुए कहा, शहबाज, एक फलसफा है मेरा। सारी दुनिया के इंसान अपने लिए जीते हैं, अपनी पसंद से जिंदगी गुजारते हैं। मैंने तुम्हारी तालीम के हसूल में मदद की और तुम इसके लिए बेशक मेरे एहसान मंद हो, लेकिन माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, उनका एहसान बहुत बड़ा है तुम पर, और मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि मेरा इकबाल मुझसे पहले किसी और के घर जाए। यकीनन यही हक तुम्हारे माँ बाप का तुम पर है। आइंदा जब भी यहाँ आओ पहले अपने माँ बाप के पास जाना, उनका पूरा पूरा ख्याल करना और जब आराम से उनसे फुर्सत मिले तो मेरे पास आना। तुम्हारे अपने पास ना आने का मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। बज़ाहिर कोई इतनी अहम बात नहीं थी। बचपन से कब्रिस्तान में जिंदगी गुजारी थी। इन कब्रों में सोने वाले बेशक चेहरों से आशना नहीं थे, लेकिन एक रूहानी राब्ता था उनसे। ऐसे लगता था जैसे वो सब इसे जानते हों और वो भी इन सबको जानता हो। लेकिन न जाने क्यों उस वक्त उस माहौल में खौफ के एक एहसास ने उसके बदन में सर्द लहरें दौड़ा दी। गालिबन ये शहरी जिंदगी की देन थी। हॉस्पिटल में रहकर तरह तरह के केस, तरह तरह के वाकयात इल्म में आते रहते थे जो इंसान को बुज़दिल बना देते हैं। उसने अपने आप पर नजरें की और सोचने लगा कि हो सकता है कुछ लोग जज्बाती होकर रात के इस पहर कब्रिस्तान आ गए हों। उसने रोशनी पर निगाहें जमाई। रोशनी के साए में उसे कुछ इंसानी वजूद हरकत करते नजर आए और उस वक्त वो फिर उछल पड़ा जब एक तेज रोशनी ने उस कब्र का अहाता किया। ये रोशनी न जाने कहां से आई थी, लेकिन शहबाज ने उन 3-4 अफराद को देख लिया जो रोशनी की जिद में आते ही बुरी तरह उछले थे और उसके बाद उन्होंने दौड़े लगा दी। फिर वो अहाते की दीवार कूदकर भाग गए। शहबाज को एक बार फिर अपनी सोच में तब्दीली करना पड़ी। ये वो लोग नहीं थे जो किसी की याद में तड़पते हुए बेकरार होकर कब्र में आए थे, बल्कि कोई और ही मसला था। एक लफ्ज उसके जहन में उभरा, कफन चोर। क्या वो कफन चोर थे? लेकिन इससे पहले कभी इस कब्रिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं सुनी गई थी। बेशक कफन चोरों का एक तस्वुर था, लेकिन अल्लाह की रहमत ही थी कि इस कब्रिस्तान में कभी चरसियों या नशा करने वालों को पाया गया था, न कभी ऐसी कोई वारदात हुई थी। इस तरह के वाकयात बेशक कई बार सुनने में आए थे, लेकिन ये कब्रिस्तान ऐसी किसी वारदात से महफूज रहा था। क्या ऐसे किसी काम का आगाज यहाँ भी हो गया है? सारी बातें अपनी जगह, लेकिन उसने हीरो बनने की कोशिश ना की। तन्हा था, पता नहीं क्या किस्सा है। उस वक्त उस जगह जाकर तहकीक करना उसके बस की बात ना थी। फिर न जाने क्यों खौफ का एहसास इतना शदीद हुआ कि वो अंदर आया। अब्बा भी मौजूद नहीं है। गुलाब खान मुकम्मल तौर से कब्रिस्तान का मुहाफिज था।
ایک ایک قبر پر نگاہ رکھتا، فرض بھی پورا کرتا اور اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دیتا تھا۔ بہرحال نہ جانے کب تک وہ اس بارے میں سوچتا رہا اور پھر نیند آ گئی۔ صبح جاگا تو رات کے واقعات یاد آئے۔ اگر وہ ایسے لوگ تھے جو اپنے کسی قریبی عزیز کی قبر پر دیوار سے کود کر آ گئے تھے اور فاتحہ خوانی وغیرہ کر رہے تھے تو پھر استحاب بھاگے کیوں؟ وہ تیز روشنی جو انتہائی سفید تھی کسی ٹارچ وغیرہ کی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ٹارچ اتنے بڑے حصے کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ بہرحال اس نے ہاتھ منہ دھویا، اس کے بعد بہن سے چائے مانگی، منیزہ نے اسے چائے دی اور پھر اس نے سر پر کپڑا لپیٹا اور پھاوڑا وغیرہ لے کر باہر چل پڑا۔ منیزہ نے اسے دیکھا تو بولی، واہ ڈاکٹر صاحب واہ، تمہارے ہاتھوں میں تو چیر پھاڑ کے اوزار ہونے چاہیے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کیا ہوتا ہے، وہ مواد جو پیٹ پھاڑ کر کیا جاتا ہے۔ شہباز ہنس پڑا۔ اس نے کہا، دیکھا ماں، میری بہن مجھے کسائی کہنے پر تلی ہوئی ہے۔ چیر پھاڑ کرنے والے تو کسائی ہوتے ہیں، بس اس بیچاری کو کیا معلوم۔ اماں، وہ کیا ہوتا ہے جو کیا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ آپریشن، شہباز بولا۔ ہاں وہی۔ آپریشن مختلف قسم کے ہوتے ہیں منیزہ، میں تو صرف اپنا فرض پورا کرنے جا رہا ہوں۔ ابا صبح اٹھنے کے بعد قبرستان کا پورا چکر لگاتے ہیں، کوئی قبر خراب ہوتی ہے یا کسی کی مٹی بیٹھی ہوتی ہے تو ابا اسے ٹھیک کرتے ہیں۔ میں بھی وہی کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تجھے خوش رکھے بیٹا۔ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی دل میں اللہ کا ایسا خوف رہنا چاہیے، اس طرح ڈاکٹر ڈاکٹر رہتا ہے، کسائی نہیں بننے پاتا۔ اماں میرے لیے ہمیشہ یہی دعا کرنا کہ میں ڈاکٹر ہی رہوں، شہباز نے کہا اور پھاوڑا کندھے پر رکھ کر باہر نکل آیا۔ خلیہ بھی ایسا ہی بنا لیا تھا یہاں آ کر، جبکہ وہ ایک خوش لباس ڈاکٹر تصور کیا جاتا تھا، لیکن اس وقت قمیض شلوار اور کندھے پر پھاوڑا دیکھ کر اسے کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ بے شک گورکن ہے مگر خوبصورت آدمی ہے۔ قبروں کی دیکھ بھال کرتا ہوا وہ آگے بڑھتا رہا۔ اسے دو آدمی کھڑے نظر آئے جو قبر پر فاتحہ خوانی کرنے آئے ہوئے تھے۔ صبح کو پھول بیچنے والا پڑوسی لڑکا گیٹ کھول دیتا تھا اور یہ ذمہ داری اسی کے سپرد تھی، کیونکہ اسی سے اس کا روزگار چلتا تھا۔ اسی کے ساتھ ایک اور بھی لڑکا رہتا تھا جس سے گلاب خان اکثر کام لے لیا کرتا۔ اس کا نام رحیم تھا۔ رحیم نے شہباز کو دیکھا تو جلدی سے 2 کنستروں میں پانی بھر کر لے آیا اور ان دونوں افراد کے پاس پہنچ گیا جو فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔ دونوں آنے والوں نے پھول چڑھائے اور فاتحہ پڑھتے رہے۔ کوئی کام نہیں تھا یہاں، اس لیے شہباز آگے بڑھ گیا اور پھر فاصلہ طے کر کے رات والی قبر پر پہنچا، لیکن قبر کی حالت دیکھ کر وہ ایک دم ٹھٹک گیا۔ قبر باقاعدہ کھودی گئی تھی اور سلپس نکال کر ایک طرف ڈال دی گئی تھی۔ مٹی دونوں طرف پھیلی تھی۔ شہباز ایک بار پھر شدید تجسس کا شکار ہوا۔ رات کو اس نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا، اس وقت وہ کچھ اور ہی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس نے پھاوڑا ایک طرف رکھ کر جلدی سے کھلی ہوئی قبر میں نگاہیں دوڑائی۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر کسی نے کفن چرانے کی کوشش کی تو اس میں کامیاب ہوا یا نہیں۔ جب قبر میں جھانکا تو اسے ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ لاش قبر کے اندر موجود تھی، کفن بھی جسم پر تھا لیکن چہرہ کھلا ہوا تھا۔ لمبے لمبے سیاہ بال بکھرے ہوئے تھے اور نسوانی وجود کے نقوش نمایاں تھے۔ بے حد دلکش چہرہ، لیکن جو سب سے زیادہ حیرت ناک بات تھی وہ یہ کہ اس کے پہلو میں ایک نوزائیدہ بچی نظر آ رہی تھی۔ بچی اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی اور انتہائی حیرت ناک منظر یہ تھا کہ وہ ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ ناممکن، قطعی ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا۔ سارا خوف اور تجسس ذہن سے نکل گیا اور فرض جاگ اٹھا۔ قدرت کے کام قدرت ہی جانے، وہ جسے زندگی دینا چاہے دے سکتا ہے، بھلا اس کے لیے کیا مشکل۔ طویل عرصے تک ملبے تبے ڈھلے رہنے والے انسانوں کو اس نے زندگی سے نوازا۔ شدید ترین زلزلے سے جو متاثر ہوئے ان میں سے بہت سو نے زندگی پائی، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ سب کچھ بھول کر قبر میں اتر گیا اور پھر اس نے کسی کی بات کی پرواہ کیے بغیر نوزائیدہ بچے کو قبر سے نکال کر سینے میں چھپایا۔ اس کے بعد ایک لمحے کے اندر وہ قبر سے باہر نکلا اور تیزی سے دوڑتا ہوا گھر کی طرف بھاگا۔ حیرت نے اسے دیوانہ کر دیا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو جیرا اور منیزہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ پھر انہوں نے اس کے ہاتھ میں دبی ہوئی شے کو دیکھا اور آگے بڑھائی۔ اس نے کھانتے ہوئے لہجے میں کہا، اماں تم اسے سنبھالو، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے بچی کو ماں کی گود میں دیا اور دوڑ کر اندر سے اسٹیتھوسکوپ اور ایک آدھ چیز نکالی، اس کے بعد باہر نکل آیا۔ جیرا اور منیزہ حیرت سے اس بچی کو دیکھتی رہی۔ جیرا نے کہا، ہائے ارے منیزہ، تو جلدی سے پانی گرم کر، یہ ابھی پیدا ہوئی بچی لگتی ہے، یہ کہاں سے مل گئی اسے؟ میں پانی گرم کرتی ہوں اماں۔ وہ دونوں بچی کی صفائی ستھرائی میں لگ گئی۔ شہباز ایک بار پھر قبر کے پاس پہنچ کر قبر میں اترا۔ فاتحہ خوانی کے لیے آنے والے جا چکے تھے اور اب رحیم کے سوا قبرستان میں اور کوئی نہ تھا۔
قبر میں جگہ بے شک تنگ تھی، لیکن جس طرح بھی بن پڑا اس نے آلہ لگا کر عورت کے تنفس کا جائزہ لیا۔ تمام تر معائنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ عورت میں زندگی کے کوئی آثار نہیں، وہ مکمل طور پر مردہ ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ وہ جسمانی طور پر ابھی بالکل ٹھیک تھی، جبکہ اس کی تدفین کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کب ہوئی۔ یہ سارا جائزہ لینے کے بعد اب عورت میں زندگی کے آثار بالکل نہیں، اور کسی لاش کو قبر سے نکالنا قانونی اور اخلاقی طور پر جرم ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر رحیم کی طرف دیکھا جو اس کے بالکل برابر کھڑا تھا، پھر اس نے کہا، آؤ قبر بند کرے۔ رحیم خاموشی سے اس کے ساتھ قبر بند کروانے لگا۔ اس کے بعد مٹی سے پوری قبر درست کر دی گئی۔ کیا قصہ ہے صاحب جی؟ رحیم نے پوچھا۔ بس رحیم، کسی جانور نے یہ قبر کھول دی تھی۔ جانور نے سلے بھی ہٹا دی صاحب جی؟ پتہ نہیں وہ جانور تھا یا انسان۔ ویسے رحیم تم یہ بتاؤ، میں تو شہر میں ہوتا ہوں، کبھی یہاں سے کوئی لاش چوری ہوئی یا کفن وغیرہ چرایا گیا؟ نہیں جی، ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں سنی، نہ کفن چرایا گیا نہ لاش۔ کیا لاشیں بھی چرائی جاتی ہیں صاحب جی؟ انسان پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، جاؤ تم ہاتھ منہ دھو لو، اس نے رحیم کو ٹالتے ہوئے کہا۔ بچے کے لیے اس کے دل میں شدید تجسس تھا۔ وہ برق رفتاری سے گھر کی جانب بڑھا۔ گھر میں بھی خوب ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی۔ منیزہ نے بچے کو خوب صاف ستھرا کیا۔ وہ بے حد جاذب نگاہ تھی اور منیزہ اس پر قربان ہوئے جا رہی تھی۔ ماں نے اس سے پوچھا، کون ہے یہ شہباز؟ تو نے کچھ بتایا نہیں اس کے بارے میں، کہاں سے لے کر آیا اسے؟ شہباز نے گہری سانس لی اور بہن سے بولا، اب اس بچے کو تھوڑا سا لٹاؤ اور مجھے چائے بنا کر دو۔ منیزہ نے بچے کو ماں کی گود میں دیا، اس کے بعد چائے بنانے چلی گئی۔ جیرا مسلسل تشویش کا شکار تھی۔ بتا تو صحیح، گہری گہری سانسیں لے رہا ہے، تیرے کسی مریض کی بیٹی ہے، بھلا قبرستان میں کہاں سے آ گئی؟ اماں، ایسی انہونی ہوئی ہے کہ کسی کو بتاؤں تو وہ مجھ پر خوب ہنسے گا۔ بات کیا ہے مجھے بتا تو صحیح۔ شہباز نے گہری سانس لی اور بولا، اچھا تو مجھے ایک بات بتا اماں، فرض کرو کہ کوئی لڑکی یا عورت ماں بننے والی ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، تو کیا اس کی موت کے بعد اس کے ہاں اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ جیرا کا منہ حیرت سے کھل گیا، پھر وہ بولی، لے مجھے کیا معلوم، تو ڈاکٹر ہے، تجھے اتنی سی بات پتہ نہیں؟ ماں کے ساتھ اولاد بھی مر جاتی ہے کیونکہ اسے سانس نہیں ملتی، مگر تو یہ سوال کیوں کر رہا ہے؟ میں تجھے بتاؤں اماں، یہ بچی ایک بند قبر میں تھی، قبر تھوڑی سی کھل گئی، اس میں مجھے وہ مردہ عورت نظر آئی، مگر اس کے پہلو میں یہ زندہ بچی لیٹی ہوئی تھی۔ قبر بند تھی پہلے؟ تو اور کیا اماں؟ مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ ابا نے کب اس میت کو دفنایا تھا۔ کیسی بے عقلی کی باتیں کر رہا ہے، ایک بند قبر میں اور کوئی زندہ بچ جائے؟ ویسے تو علم یا موت سے دکھاتا رہتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر مذاق کر رہا ہے تو مجھ سے؟ شہباز، اماں بالکل مذاق نہیں کر رہا، ایسا ہی ہوا ہے۔ بس تو یہ سمجھ لے کہ یہ بچی مجھے قبر سے ملی اور وہ اپنی ماں کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی، اور ماں مر چکی ہے۔ ہاں اماں، کتنی بار بتاؤں، میں نے آلے سے پوری طرح اس عورت کو چیک کیا اور اس بات کی گنجائش نہیں چھوڑی کہ اس میں زندگی ہو۔ یہ تو بس مولا کا کرم ہے، پتہ نہیں کیا قصہ ہے۔ اتنی دیر میں منیزہ چائے لے کر آ گئی تھی۔ ہاں بھیا، بتایا تم نے اماں کو کہ کون ہے یہ بچی؟ جو کچھ یہ بتا رہا ہے منیزہ، تو سنے گی تو حیران رہ جائے گی۔ ماں نے منیزہ کو تفصیل بتائی تو منیزہ شرارت بھری نگاہوں سے شہباز کو دیکھنے لگی، پھر بولی، اور اب تم ان کی بات پر یقین کر لو گی، یہ تو اس طرح کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں، کسی دوست وغیرہ کی بیٹی ہوگی۔ ارے تو بالکل پاگل ہے، دوست کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے ہمیں اس کی صفائی ستھرائی کے لیے بھیج دیا۔ منیزہ کا بھی منہ حیرت سے کھل گیا، پھر اس نے محبت بھری نگاہوں سے بچی کو دیکھتے ہوئے کہا، تب تو پھر یہی کہا جائے گا کہ یہ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ ہائے اللہ، کتنی پیاری ہے شہباز، میں لے لوں؟ منیزہ کے انداز پر شہباز ہنس پڑا، پھر بولا، یہ تو ایسے کہہ رہی ہے اماں جیسے میں بازار سے کوئی چیز خرید کر لایا ہوں اور یہ مجھ سے مانگ رہی ہے۔ بڑی ہی الجھن کی بات ہے اماں، تو یقین کر میڈیکل سائنس اس بات کی نفی کرتی ہے کہ قبر میں کوئی ماں بننے والی عورت دفن ہو جائے اور اس کے بعد قبر میں ہی بچے کو جنم دے دے۔ کوئی بھی سنے گا تو ہنسے گا، اور میں نے بھی اپنی میڈیکل کی تعلیم میں کوئی ایسی بات کبھی نہیں پڑھی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں اپنے سینئرز کو بتاؤں گا تو وہ بھی یقین نہیں کریں گے، لیکن بہرحال یہ ایک تجربہ ہوگا زندگی کا۔ سیدھی سادھی عورتیں بلا اس بارے میں کیا بحث کرتی۔ پورا دن گزر گیا، بچی خوش و خرم تھی۔ منیزہ نے کچھ چیزیں شہباز کو لکھوائی اور وہ بازار چلا گیا۔ دودھ کے فیڈر، دودھ کے ڈبے، کپڑے، یہ ساری چیزیں لے کر وہ واپس آیا۔ شام ہو گئی اور پھر اس کے بعد رات بھی گزر گئی۔ بچی منیزہ کے پاس ہوئی تھی۔ پھر دوسرے دن غیر متوقع طور پر گلاب خان واپس آیا۔
حالانکہ وہ 2-3 دن کے لیے گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی واپسی ہو گئی۔ جیرا نے پوچھا تو بولا بس وہ لوگ کسی شادی میں جا رہے تھے، میں نے سوچا کہ میری وجہ سے ان کی شادی کا پروگرام خراب نہ ہو، مل آیا اس سے، بس ملنا ہی تھا، اور پھر میرا بیٹا بھی کافی دن کے بعد شہر سے آیا ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارنا چاہیے۔ گلاب خان نے پیار سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے بولا، پھر کہا تم لوگوں کے چہرے پر ایسی کوئی بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کیا ہو گیا ہے؟ نہیں ابا، کوئی بہت بڑی بات نہیں، آپ آرام سے بیٹھو، بتاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے؟ ہاں، بڑی حیرت کی بات ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ابا وہ جو نیم کے درخت کے پاس ایک قبر بنی ہوئی ہے، کتنی پرانی ہے؟ لے، نیم کے درخت کے پاس تو بہت ساری قبریں ہیں، کون سی قبر کی بات کر رہا ہے تو؟ میں تمہیں دکھاؤں گا وہ قبر۔ کیوں، کیا ہوا اس قبر کو؟ کوئی بات تو بتا۔ ابا میں رات کو باہر بیٹھا تھا، کوئی 12-12:30 بج چکے تھے، بوندا باندی ہو رہی تھی، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس قبر کے پاس موجود ہیں اور وہاں تھوڑی سی روشنی ہو رہی ہے۔ میں انتظار کرتا رہا، پھر کسی طرف سے قبر پر ایک تیز روشنی پڑی اور وہ لوگ دیواریں کود کر بھاگ گئے۔ تب مجھے حیرت ہوئی، رات کو تو میری ہمت نہیں پڑی، لیکن صبح کو میں نے اس قبر کے پاس جا کر دیکھا تو قبر کھلی تھی، سلیں ہٹی ہوئی تھی، قبر میں ایک کفن پوش عورت کی لاش نظر آ رہی تھی جس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، لیکن جو حیرت کی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کے برابر ہی ایک نوزائیدہ بچی لیٹی تھی جو کہ زندہ تھی۔ کیا بک رہا ہے تو؟ جیرا کیا کہہ رہا ہے یہ؟ سچ کہہ رہا ہے، میں تو خود حیران ہوں۔ پھر کیا ہوا؟ گلاب خان نے پوچھا۔ ابا عورت تو مردہ تھی، میں نے اس کا اچھی طرح سے جائزہ لیا، مگر بچی زندہ تھی، میں نے اسے نکال لیا۔ کہاں گئی وہ؟ اندر موجود ہے۔ گلاب خان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہاں ابا، اندر موجود ہے، تندرست ہے، اس کے لیے منیزہ نے چیزیں منگوائی اور وہ آرام سے ہے۔ مگر کون سی قبر کی بات کر رہا ہے تو؟ چل ذرا مجھے دکھا، اب آرام سے بیٹھو، کچھ چائے پانی پیو۔ پاگل ہوا ہے تو؟ اتنا حیران کر دیا تو نے مجھے کہ اب بھلا چائے پانی کی گنجائش ہے؟ چلو میرے ساتھ۔ اور شہباز باپ کو اس قبر کے پاس لے گیا جو اب اس نے مٹی ڈال کر برابر کی تھی۔ ارے باپ رے باپ، یہ قبر، کیوں کوئی خاص بات ہے؟ مگر یہ کب کی بات ہے؟ تو نے کب اس بچے کو نکالا؟ ابا کل ہی کی بات ہے، اس کو تو 7-8 دن ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 7-8 دن ایک بچی بند قبر میں رہی ہو؟ مجھے تو یہ معلوم نہیں تھا، بس جو کچھ میں نے بتایا وہ سچ ہے، بچی گھر میں ہے۔ ہاں، بس یہ ہوا تھا کہ اس رات بھی بارش ہو رہی تھی اور میں گھر کے باہر بیٹھا تھا، قبرستان میں سوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف تو نہیں، کہ دور سے ایک جنازہ آتا نظر آیا۔ 12 بج چکے تھے، 12 بجے کے بعد تدفین کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی صبح کو میت لے آنا، مگر نہیں مانے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اس علاقے کا انسپیکٹر ہوں، دوسرے کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ مجسٹریٹ ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی قانون تو آپ خود نے بنایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مجبوری ہے، ہم رات پر میت کو رکھ نہیں سکتے، مجبوراً مجھے تدفین کرنا پڑی۔ ابا رجسٹر میں ان کا نام پتہ تو لکھوایا ہوگا آپ نے؟ ہاں ہاں بالکل ہے۔ مجھے دکھائیے کون لوگ ہیں، ذرا تھوڑی سی معلومات تو کی جائے، قصہ کیا ہے، بڑی حیرت کی بات ہے۔ وہ لوگ واپس آئے، گھر آ کر گلاب خان نے رجسٹر نکالا، ان میں سے ان لوگوں کا لکھا ہوا پتہ تلاش کرنے لگا۔ اس نے رجسٹر میں وہ پتہ تلاش کر کے اسے شہباز کے سامنے پیش کیا۔ شہباز نے اس کا لکھا ہوا پتہ پڑھا، پھر بولا ابا چلو گے ذرا میرے ساتھ؟ ہاں کیوں نہیں، چلوں گا، ذرا معلوم کرتے ہیں کہ کیا قصہ تھا۔ اور اس کے بعد گلاب خان نے بمشکل تمام تھوڑا بہت ناشتہ کیا، شہباز نے اپنا لباس تبدیل کیا اور پھر وہ پتہ تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ جس محلے کا پتہ لکھوایا گیا تھا اس میں اس نام کے کسی فرد کا کوئی نشان نہیں تھا۔ تھانے پہنچی تو انسپیکٹر سے ملاقات ہوئی، لیکن ان لوگوں نے اصلیت نہیں بتائی، بلکہ ایسے ہی گورکن کی حیثیت سے تذکرہ کر دیا کہ یہاں کسی کی تلاش میں آئے ہیں۔ یہ انسپیکٹر وہ نہیں تھا جو اس رات کو تدفین کے سلسلے میں اس کے پاس آیا تھا۔ سارا نام پتہ سب کچھ غلط تھا، دونوں ناکام واپس آ گئے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا بات ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، گلاب خان نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ کچھ لمحوں کے لیے رفیق خود بھی متاثر ہو گیا تھا۔ مولوی ادریس علی بہت ہی نرم ہو اور محبت سے گفتگو کرنے والے آدمی تھے۔ رفیق ان سے ملا، وہاں چند افراد مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر تھے، ان میں سے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے۔ ادریس علی کسی پر دم کر رہے تھے، کسی کو تعویذ دے رہے تھے اور کسی کو تسلیاں کہ اس کی مشکل دور ہو جائے گی۔ رفیق کی باری آئی تو اس نے 10 بستہ سر جھکا کر کہا، حضور والا میں ایک اہم سلسلے میں چودھری شاہنواز کی حویلی سے آیا ہوں۔ اچھا، چودھری صاحب کیسے ہیں؟ وہ تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں، اکثر میرے پاس آتے رہتے ہیں۔ حضور والا کچھ ایسی مشکلات پیش آ گئی ہیں کہ آپ کو حویلی میں بلایا گیا ہے۔ او اچھا، بلایا گیا ہے۔
ادریس علی کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں بولے، پھر کہنے لگے کب چلنا ہے؟ موٹر لے کر آیا ہوں، بس حضور کے حکم کا انتظار ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی کچھ دیر کے بعد تمہیں بتاتے ہیں، ادریس نے کہا اور اندر حجرے میں چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ کر بولے، اصل میں یہاں کے کچھ انتظامات کرنا ہوتے ہیں، مگر ٹھیک ہے ہمیں زیادہ وقت تو وہاں رکنا نہیں ہوگا۔ نہیں حضور، موٹر حاضر ہے، بستی سے حویلی تک کا سفر بہت زیادہ نہیں، سبحان گلی کا ہمارا آبادی سے فاصلہ ہی کتنا ہے، اور پھر آپ کو واپس چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم انتظام کر آئے ہیں، چلیے ہم تیار ہیں۔ ادریس علی رفیق کے ساتھ موٹر میں بیٹھ گئے اور موٹر چل پڑی۔ راستے میں وہ صرف پڑھتے چلے آئے تھے، انہوں نے مزید کچھ نہیں پوچھا، البتہ حویلی میں رفیق انہیں لے کر چور دروازے سے اندر داخل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے ادریس علی ٹھٹکے، مگر اپنی نرم روی کے باعث انہوں نے رفیق سے کوئی سوال نہ کیا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گئے۔ رفیق انہیں کئی غلام گردشوں سے گزارتا ہوا آخرکار ایک بڑے سے کمرے میں لے گیا، جو چوہدرائن کی خصوصی نشست گاہ تھی۔ شاہینہ بیگم نے بڑے پرخلوص کے ساتھ ادریس علی کا استقبال کیا۔ تشریف رکھیے بابا صاحب، آپ کے آنے سے مجھے دلی خوشی ہوئی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، چودھری صاحب کہاں ہیں؟ ادریس علی نے سوال کیا۔ وہ اس وقت باہر گئے ہیں، اصل میں مجھے آپ سے کام تھا۔ ادریس علی کے چہرے پر تھوڑے سے تردد کے آثار نظر آئے، انہوں نے نگاہ اٹھا کر شاہینہ بیگم کو دیکھا اور پھر نظریں جھکائی۔ جی فرمائیے بابا صاحب، پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ آپ میرے لیے جو کچھ کریں گے اس کے صلے میں آپ کو اتنا کچھ دوں گی کہ آپ اپنی زندگی کا بقیہ حصہ سکون سے کاٹیں گے۔ نہیں بی بی، اللہ کے کام اللہ ہی کے پاس رہنے دو، رزق دینے والا وہی ہے اور انسانی حاجات بھی وہی پوری کرتا ہے۔ اگر علم نہیں تو اپنی اصلاح کر لو کہ دینے والی ذات صرف ذات باری کی ہے۔ ہمارے کام دوسرے ہیں، کبھی کسی کو کچھ دینے کا دعویٰ مت کرنا کیونکہ دلوانے والا کوئی اور ہی ہے۔ خیر اپنا کام بتاؤ، کیا چاہتی ہو؟ سخت مشکل میں ہوں بابا صاحب، آپ کو میری مدد کرنا ہوگی۔ اس کمبخت چڑیل نے مجھ سے میرا سکون چھین لیا، وہ میرے لیے عذاب جان بن گئی، میں اسے صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہوں۔ ایک بار پھر ادریس علی نے نگاہیں اٹھا کر شاہینہ کو دیکھا، پھر کچھ بولے نہیں۔ عرشیہ بیگم ہے اس کا نام، میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، لیکن میرے شوہر کو اولاد کی زیادہ پرواہ نہیں۔ عرشیہ سے انہوں نے اس لیے شادی کی کیونکہ وہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، اس نے میرے شوہر کے دل پر قبضہ جمایا اور اب وہ صاحب اولاد بھی ہونے والی ہے۔ اس کے ہاں پیدا ہونے والی اولاد ہماری تمام جائیدادوں کی تنہا وارث بنے گی۔ گویا میرے حقوق پر ایک نہیں بہت سی ڈاکے ڈالے جانے والے ہیں۔ ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، اول تو ایک عورت دوسری عورت کو ویسے ہی برداشت نہیں کر سکتی، دوم یہ ستم در ستم میری جو حق تلفی ہو رہی ہے میں اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ کو میرا یہ کام کرنا ہی ہوگا۔ ہمیں بتائیے چوہدرائن، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ عرشیہ کو اس دنیا میں نہیں رہنا چاہیے، اس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کوئی ایسا عمل کریں کہ وہ میرے شوہر کو چھوڑ کر پاگل ہو جائے اور اس کے ہاں اولاد پیدا نہ ہونے پائے، یا پھر وہ زندگی سے محروم ہو جائے۔ کوئی ایسا تعویذ مجھے دیجیے۔ ایک منٹ بی بی، ایک منٹ۔ آپ اگر تعویذ کی بات کرتی ہیں تو جانتی ہیں تعویذوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا نام اور اس کی برکت سے انسان فلاح پاتا ہے۔ کوئی ایسا تعویذ تو ہو ہی نہیں سکتا جس کے ذریعے انسان کو ہلاکت میں ڈالا جائے، کیونکہ اللہ کے کلام میں ہلاکت نہیں، اس میں تو برکت ہی برکت ہے۔ اور پھر بی بی، یہ کام ہمارا نہیں، ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ حرام ہے۔ آپ نے غلط ہمیں بلایا، وہ احمق آدمی کہاں جس نے ہمیں دھوکہ دے کر یہاں آنے کے لیے مجبور کیا؟ اس نے ہمیں آپ کے نام پر نہیں چودھری شاہنواز کے نام سے یہاں بلایا تھا، اور چودھری شاہنواز سے ہماری بڑی اچھی یاد ہے۔ کیا سمجھے آپ؟ اس احمد کو بلائیں، ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن بابا صاحب، میں آپ سے پھر یہ بات کہتی ہوں کہ آپ جتنی رقم چاہتے ہیں میں آپ کو ادا کروں گی، آپ میرا یہ کام کر دیں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں بی بی، تمہاری حالت درست نہیں، ہم سے احمقانہ باتیں نہ کرو، ہم چودھری صاحب کا بڑا احترام کرتے ہیں اور تمہارا بھی۔ کیا احمقانہ کام لینا چاہتی ہو تم ہم سے؟ بے وقوف ہو، اجازت دو۔ مولوی ادریس علی اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ شاہینہ آگے بڑھ کر ان کے سامنے آئی۔ دیکھیے آپ اچھا نہیں کر رہے بی بی، ہم تو اچھا کر رہے ہیں، آپ کو بھی آخری بار سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم پر قناعت کیجیے۔ ہمیں ایک بات کا جواب دیں، آپ کیا چودھری شاہنواز نے آپ کو گھر سے نکالنے کی بات کی ہے؟ نہیں۔ دوسری شادی کرنے کے بعد انہوں نے آپ کو کوئی تکلیف دی ہے؟ تکلیف اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ میرا شوہر دوسری عورت کے قبضے میں ہے۔ نہیں، میرا مطلب آپ کی ضروریات میں کوئی کمی ہوئی، ایسی کوئی بات نہیں، میرے پاس خود بے پناہ دولت ہے، میں بھی کسی گرے پیرے گھر کی نہیں۔
جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تو اب آرام سے زندگی گزارے، بلا وجہ غلط راستے کی جانب سفر کر رہی ہیں، اجازت دیجیے ہمیں۔ اور اس کے بعد ادریس علی تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئے۔ شاہینہ منہ کھول کر رہ گئی۔ چند لمحوں تک وہ شدید غصے کے عالم میں وہیں کری رہی۔ اس کے بعد اس نے زور سے آوازیں لگائی، رفیق۔ رفیق آس پاس موجود نہیں تھا۔ ایک ملازمہ دوڑی آئی، اندر آئی۔ جی بیگم صاحبہ، رفیق کہاں مر گیا؟ پتہ نہیں بیگم جی، تلاش کر کے لاؤں۔ بلاؤ اسے، شاہینہ بیگم نے کہا اور پاؤں پٹکتی ہوئی ایک مسہری پر آ بیٹھی۔ ملازمہ باہر دوڑ گئی۔ رفیق شاید فاصلے پر تھا، خاصی دیر لگی اسے آنے میں۔ اس دوران شاہینہ غصے سے بل کھاتی رہی۔ جیسے ہی رفیق اندر آیا اس پر برس پڑی۔ کہاں مر گیا تھا تو؟ کیا تجھے دور جانا چاہیے تھا؟ اگر وہ بڈھا مجھے کوئی نقصان پہنچا دیتا تو؟ رفیق کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، بابا صاحب چلے گئے؟ میں تجھ سے کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ بیگم صاحب، میں تو آپ کا احترام کرتا ہوں، بھلا میری کیا مجال کہ میں بابا صاحب اور آپ کے درمیان کوئی مداخلت کرتا۔ میں اتنی دور چلا گیا تھا یہاں سے کہ آپ آرام سے ان سے بات کر لیں اور یہ نہ سوچے کہ میں آپ کی بات سننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ تو صرف آپ کا احترام تھا بیگم جی، مگر ہوا کیا؟ اور بھلا وہ بزرگ آدمی آپ کو کیا نقصان پہنچا سکتا تھا؟ تو نے تو بڑے اہتمام سے مجھے بتایا کہ سبحان گلی میں ایک بابا رہتے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور سارے کام چٹکیاں بجا کر حل کرتے ہیں۔ تو نے یہ بھی کہا تھا کہ دولت ہر مرض کی دوا ہوتی ہے۔ یہ کس بیوقوف کو پکڑ لایا تھا تو؟ جانتا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ بتا دیجئے بیگم صاحبہ۔ وہ کہہ رہا تھا کہ چودھری نواز سے اس کی بڑی یاد اللہ ہے اور وہ ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے آدمی کی تو میرے پاس لے کر آیا، اب اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ چودھری کو ساری بات نہیں بتائے گا؟ رفیق تھوڑی دیر کے لیے ہکا بکا رہ گیا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، وہ تیار نہیں ہوئے۔ اپنی بک بک یہ جا رہا ہے، میں کہتی ہوں تو نے میرے لیے یہ کیا مصیبت کھڑی کر دی؟ میرا تو سونا خرام ہو جائے گا یہ سوچ سوچ کر کہ کہیں چودھری صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچ نہ جائے۔ رفیق اگر ایسا ہوا تو میں تجھے زندہ نہ چھوڑوں گی، زندہ دفن کر دوں گی تجھے۔ اس طرح تو میری نہیں بلکہ ارشیا کی مدد کر رہا ہے، اس کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے۔ بیگم صاحبہ، رفیق آپ کا غلام ہے، چودھری صاحب کا نہیں۔ ہر کام آپ کے لیے کرتا ہے، آپ مطمئن رہے۔ بس دو لفظ آپ مجھے بتا دیں کہ ہوا کیا؟ بے غیرت آدمی اب بھی تمہیں اطمینان سے سوال کر رہا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ میں نے تیرے کہنے پر دل کی بات انہیں بتائی، وہ مجھے نصیحتیں کرنے لگے کہ جیسے گزر رہی ہے گزاروں، کوئی ایسا عمل نہ کروں جو… یہ بات ہے۔ لیکن بہرحال آپ پریشان کیوں ہیں؟ میں جو ہوں، میرا خیال ہے وہ سامنے والے دروازے سے ہی نکل کر گئے ہیں، مگر کوئی فکر نہ کریں۔ رفیق، اطمینان مجھے اس وقت ہوگا جب میرے سامنے اس شخص کی لاش آ جائے گی، سمجھ رہا ہے تو میری بات کو؟ رفیق کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، یہ برا کام بھی مجھے ہی کرنا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کی لاش آپ کے سامنے آئے گی، تب تک تو آپ کو اطمینان آ جائے گا۔ اس وقت نہیں جب سارا کچا چٹا کھل جائے۔ میں اس سے پہلے اس کی لاش کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ بس جی آپ فکر نہ کریں، میں بندوبست کرتا ہوں۔ جاؤں؟ غرق ہو اور لاش اس طرح لا کہ کسی کو اندازہ نہ ہو۔ توبہ ہے، ایک جرم چھپانے کے لیے کتنے جرم کرنا پڑتے ہیں، توبہ توبہ۔ رفیق خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ ادریس علی کسی قدر تیش میں آ گئے تھے، ورنہ ان کی نرم ہو فطرت کبھی کسی کے ساتھ سخت کلامی کی متحمل نہیں ہوتی تھی۔ رفیق انہیں پچھلے دروازے سے لے کر اندر آیا تھا، لیکن وہ سامنے کے دروازے سے باہر نکلے تھے۔ کسی نے کوئی خاص توجہ نہ دی، چنانچہ وہ باہر نکلنے کے بعد سیدھے چل پڑے۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس جگہ پہنچے جہاں چند تانگے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک تانگے والے کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، میاں تانگے والے، سبحان گلی چلو گے؟ کیوں نہیں چلیں گے بزرگوں، کھڑے ہی اس لیے ہوئے ہیں۔ تانگے والے سے کرایہ طے کر کے ادریس علی تانگے میں سوار ہوئے اور تانگا چل پڑا۔ ان کے ذہن میں تھوڑا سا تردد پیدا ہوا، اگر چودھری شاہنواز کو اس بارے میں نہ بتاتے تو اس بات کا امکان تھا کہ ان کی دوسری بیوی ارشیا بیگم کو کوئی نقصان پہنچ جاتا، اور اگر بتاتے تو اس بات کی پریشانی تھی کہ چودھری صاحب کہیں شاہینہ بیگم کو کوئی سخت سزا نہ دے ڈالیں۔ اس کشمکش کا فیصلہ ذرا مشکل نظر آ رہا تھا۔ تانگا سبحان گلی کا سفر کر رہا تھا، راستہ کچا اور ناہموار تھا، دونوں اطراف میں کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ تانگا خاموشی سے تانگا چلا رہا تھا۔ کافی فاصلہ طے ہوا، اب دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، کھیت بھی پیچھے رہ گئے، خال خال خوردہ درخت کچے راستے کے دونوں طرف نظر آ رہے تھے۔ کہیں کہیں گہرے گڑھے تھے، یہ گڑھے مٹی نکالنے سے بنے تھے، یہاں سے ٹرک مٹی لے جایا کرتے جو برتن بنانے والے کارخانوں میں استعمال ہوتی، یا پھر ان چھوٹے موٹے کمہاروں کے لیے جو اس مٹی سے برتن بنا کر انہیں بھٹی میں پکاتے اور بازاروں میں فروخت کرتے۔
ابھی تانگا سفر ہی کر رہا تھا کہ سبحان گلی خاصے فاصلے پر تھی کہ اچانک ہی عقب سے ایک بڑی جیپ آئی جس میں 8-10 افراد تھے۔ جیپ تیزی سے دھول اڑاتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ تانگے والے نے اس کی رفتار دیکھ کر جلدی سے گھوڑے کو بائیں سمت کاٹا۔ بس اتنی جگہ تھی کہ جیپ اپنے 2 پہیے تھوڑے سے نیچے اتار کر آگے نکل سکتی، اور جیپ والوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ جیپ کو آگے لے گئے، لیکن کوئی 15 گز کے فاصلے پر انہوں نے جیپ راستے میں روک دی اور تانگے والے کو فوری طور پر لگامیں کھینچ کر گھوڑا روک لینا پڑا۔ وہ کسی قدر غصیلی نگاہوں سے جیپ کو دیکھ رہا تھا، لیکن پھر اس وقت اس کے دل میں خوف کا بسیرا ہوا جب اس نے جیپ سے ان تمام افراد کو کود کود کر نیچے آتے ہوئے دیکھا۔ ایک نگاہ میں ہی اندازہ ہو گیا کہ سب جرائم پیشہ قسم کے لوگ ہیں، شاید ڈاکو۔ تانگے والے کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ اکثر ان علاقوں میں ڈاکے پڑتے رہتے تھے، لیکن کسی تانگے والے کے پاس سے کیا برآمد ہو سکتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ وہ لوگ اس کا گھوڑا تانگا لے جا سکتے تھے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ ادریس علی نے کسی قدر الجھے ہوئے انداز میں گردن نکال کر انہیں دیکھا اور پھر کہا، یہ کون لوگ ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ تانگے والا ابھی کوئی جواب نہیں دینے پایا کہ وہ لوگ تانگے کے چاروں طرف بکھر گئے۔ ان میں سے ایک نے ادریس علی کو آستین پکڑ کر نیچے کھینچا۔ نیچے آ جاؤ بابا جی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ذرا سی طاقت لگا کر انہیں نیچے اتارا۔ تانگے والے، تانگا موڑو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، ان میں سے ایک نے گرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ادریس علی کو ایک طرف گھسیٹ لیا گیا۔ بہرحال وہ کمزور سے آدمی تھے، گھسیٹنے سے گرتے گرتے بچے۔ ان میں سے 2 افراد نے انہیں سنبھالا۔ جس شخص نے ٹانگے والے کو ٹانگا موڑنے کا حکم دیا تھا، اس نے پسٹل سامنے کر کے 2-3 ہوائی فائر کیے اور ٹانگے والے کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ گھوڑے کو چابک موڑنے کی کوشش کرنے لگا تو وہ شخص غصے سے گرایا، اور اگر واپس آ کر تو نے کوئی بات منہ سے نکالی تو یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں تلاش نہیں کر سکیں گے۔ خاموشی سے اپنی جگہ جا کر کھڑے ہو جاؤ اور کسی سے کچھ مت کہنا۔ اس نے پھر 2 فائر کیے۔ گھوڑا مڑ چکا تھا۔ تانگے والے نے اس کو بے دردی سے مارنا شروع کیا اور کچے راستے پر گھوڑا سرپٹ دوڑتا ہوا دور نکل گیا۔ اس دوران ادریس علی اپنے آپ کو سنبھال چکے تھے۔ انہوں نے نرم لہجے میں پوچھا، مجھ سے جو کچھ چاہتے ہو اس کی تعمیل کے لیے میں حاضر ہوں، مگر یہ سب کچھ نہ کرو۔ بتاؤ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خدمت تو ہم کریں گے تمہاری بابا جی، فکر مند کیوں ہو، آ جاؤ۔ ان میں سے ایک نے کسی قدر مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، اور پھر وہ ادریس علی کو کھینچتے ہوئے آگے لے گئے اور انہیں اٹھا کر جیپ میں پھینک دیا۔ تمام افراد جیپ میں چڑھ گئے اور ڈرائیور نے جیپ آگے بڑھا دی۔ تھوڑا سا آگے جانے کے بعد ایک اور کچا راستہ بائیں طرف جاتا تھا، تھوڑے فاصلے پر جا کر ختم ہو جاتا تھا، لیکن یہ جگہ اس عام راستے سے ہٹ کر تھی جس سے گزر کر سبحان گلی پہنچا جا سکتا تھا۔ یہاں ایک گڑھا بنا ہوا تھا جہاں سے مٹی نکالی گئی تھی، لیکن یہ گڑھا کافی وسیع تھا اور اس کی زمین بھی ہموار تھی۔ وہ لوگ ادریس علی کو لے کر اس گڑھے میں اترے جو زیادہ گہرا نہ تھا۔ ادریس علی صبر و سکون کے ساتھ ان کی حرکتیں دیکھ رہے تھے۔ نیچے پہنچنے کے بعد ان سے کہا، بابا جی کلمہ پڑھ لو اور دیکھو قدرت نے تمہارے لیے قبر کا انتظام کیسی اچھی جگہ کیا ہے، کیسی جگہ ہے۔ ادریس علی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے کہا، 2 گز زمین جہاں بھی مل جائے اس مالک کا کرم ہے، ہم بھلا اس کی مصلحت میں کیسے دخل دے سکتے ہیں؟ بڑی اچھی جگہ ہے اور ہم تم سے یہ سوال نہیں کریں گے کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو، بس جانے دو کیا کرو گے ان باتوں کو پوچھ کر۔ ایسے کام ہمیں اچھے بے شک نہیں لگتے، لیکن ہم تو حکم کے بندے ہیں، تمہاری مرضی ہے، پھر بھی بتا دیتے تو اچھا تھا۔ بتا دے بھائی، مرنے والے کی آخری خواہش تو پوری کرنی چاہیے۔ رفیق کو جانتے ہو؟ ایک اور شخص نے کہا، ہاں رفیق ہی تو ہمیں چودھری شاہنواز کی حویلی لے گیا تھا۔ بس یہ سمجھ لو کہ ہم رفیق کے آدمی ہیں، تم نے شاید رفیق کو کوئی نقصان پہنچایا، اس نے ہمیں تمہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ بتاؤ کیسے مرنا پسند کرو گے؟ گولی مار دے، گردن دبا دیں، یا پھر؟ اس شخص نے لباس سے ایک چھڑا نکالا۔ ادریس علی ہنسنے لگے، پھر بولے، نہیں عزیزم، موت کا تعین انسان خود کبھی نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔